बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 30वें पारे की सूरह 3 पढ़ेंगे। 3 आप सब जानते हैं कि अंजीर को कहा जाता है। यहाँ पर इस सूरह मुबारका के आगाज़ में 4 कस्में खाई गईं। वत्तीन वज़्ज़ैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस शहर मुअज़्ज़ज़ शहर मुकर्रम की कसम। तो यहाँ चूँकि इब्तदाई 4 कस्मों में सबसे पहली कसम 3 की खाई गई, इसलिए इस सूरह मुबारका का नाम ही सूरह 3 रखा गया। वह तीन, तीन की कसम यानी अंजीर की कसम। अंजीर किसको कहते हैं? आप में से अक्सर हज़रात जानते हैं कि हमारे यहाँ एक देसी अंजीर है जिसको फगवाड़ी या बड़ भी कहते हैं, और एक जो अंजीर है जो अरब दुनिया में राइज है, और हमारे यहाँ वो जैसे फगवाड़ा होता है उस टाइप की चीज़ होती है। लेकिन अरब दुनिया में राइज जो अंजीर है वो असली हालत में तो कम हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका जो ड्राई शक्ल है, वो जो खुश्क हालत में है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ज़्यादा हमारे यहाँ मार्केटों में बिकती है। इसको अंजीर कहते हैं। एक फल है, एक दरख्त का, या तो दरख्त की कसम है या उसके फल की कसम है। उसके बाद जैतून है। ये जैतून भी एक फल कह लें, और दरख्त भी ज़ाहिर है कि जैतून का होता है, उसको भी दरख्त कहते हैं। हमारे यहाँ ये जो पहाड़ी इलाकों में को का दरख्त होता है, इसको जंगली जैतून कहते हैं, देसी जैतून कहते हैं। और आप हज़रात ने देखा होगा कि अभी कुछ अरसे से हुकूमत पाकिस्तान ने NARC के यहाँ अहबाब बैठे होंगे कि इन हज़रात ने माशाल्लाह पाकिस्तान में जैतून की काश्त पर मेहनत शुरू की, और उसके बारे में जो रिपोर्टें आती हैं, जो आदाद शुमार आते हैं, जो तफसीलात आती हैं, तो उसके मुताबिक ये एक बड़ा ही मुनाफा बख्श और एक बड़ा ही फ़ायदे वाला काम है, और लोग कर रहे हैं। और यही काम भाई आज हमने 70 सालों बाद, 75 सालों बाद शुरू किया, तो कोह के दरख्त तो पहले भी यहाँ थे, पहाड़ी इलाके तो पहले भी यहाँ थे। हमारे यहाँ मौसमी तौर पर ये जो माहौल है, ये सब चीज़ें पहले भी मौजूद थी, लेकिन ख्याल देर से आया। तो अगर यही काम बहुत अरसा पहले कर लिया जाता तो कितना फ़ायदा होता। तो अब इस पर तहकीकात हो रही हैं, इस पर तरगीब दी जा रही है, इस पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इस पे मुफ्त मुफ्त जो है वो पौधे मुहैया किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये काम पहले हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्ताक अल्हम्दुलिल्लाह आप भी शुरू हो गया। तो यहाँ बताना ये मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 किस्म की चीज़ों की कसम खाई। पहली चीज़ है वो दरख्त और वो फल कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर व बरकत का बायस बनाया। फिर ये लंबा मौजू है कि अंजीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने फ़वाइद रखे, जैतून में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने फ़वाइद रखे। आप इसको तिब्बी हवाले से देखें, बाकी हवालों से देखें, गज़ा के हवाले से देखें, तो जितना ज़्यादा इस पर बात की जाए उतनी ही कम है। लेकिन चूंकि तर्जुमा तफसीर की नशिस्त में ये मौज़ूआत बयान करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए बस सिर्फ इतनी बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के 2 करिश्मे, और वो ऐसे करिश्मे हैं कि बज़ाहिर तो वो 2 फल हैं, बज़ाहिर तो वो 2 दरख्त हैं, लेकिन उन 2 दरख्तों के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से बरकत के, अपनी तरफ से नेमत के, अपनी तरफ से गजा के, अपनी तरफ से दवा के कैसे कैसे इंतजाम किए। सुबहान अल्लाह, आदमी जब उस तफसील में जाता है तो हैरान हो जाता है। तो ये रब्बे जुल जलाल की कुदरत के उन करिश्मों का तज़किरा है। और उसके बाद 2 ऐसी जगहों का तज़किरा है। ये 2 तो वो फल हैं या वो चीजें हैं जिनके अंदर अल्लाह ने खैर बरकत रखी है। आगे वो 2 जगह हैं कि जो खैर बरकत का बायस हैं। पहली जगह तूर सीना, यानी वो कोहे तूर के जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही के नूर से और नबूवत के मनसब से सरफराज फरमाया। वहाजल बलदिल अमीन, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद से जो अमन व आफियत वाला शहर यानी मक्का मुकरमा, जिसकी सूरह बलद में भी आप हज़रात के सामने उसकी कसम भी आई थी, उसकी तफसीलात भी आई थी। तो ये दोनों शहर खैर बरकत वाले, खैर बरकत की वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, खैर बरकत की वजह वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत, और यहाँ मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही के नजूल की इब्तिदा, और
اور یہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی ابتدا، تو یہ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی عظمت اور انسان کے اوپر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور احسانات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بڑے ہی عمدہ سانچے میں، بڑی ہی عمدہ ساخت میں، بڑی ہی عمدہ حالت میں، بڑے عمدہ معیار اور پیمانے پر ہم نے انسان کو بنایا کہ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو، انسانوں کو عطا فرمایا۔ تو جو ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو بنایا، ہاتھی کو بنایا، شیر کو بنایا، جانوروں کو بنایا، اپنی سب مخلوقات کو بنایا، تو ان مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے افضل، سب سے عرفہ اور ظاہری حسن و جمال سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے نوازا، اور ایسا نوازا، ایسی شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ باقی ساری کی ساری مخلوقات سے اللہ رب العزت نے انسان کو سجدہ کروایا، تو انسان کو اشرف المخلوقات، انسان کو مسجود ملائک، انسان کو اپنا خلیفہ، انسان کو اپنا محبوب اور اپنا نائب اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس سے بڑے اعزاز اور اکرام والی انسان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ رددناہ، ہم نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا نیچوں میں سے نیچے، یعنی اسفل سافلین کہتے ہیں سب سے نچلی جو طے ہے، سب سے نچلا جو درجہ ہے اس میں ڈال دیا۔ یہ جو نچلا درجہ ہے اس کے بارے میں دو طرح کی تفاسیر مفسرین کرام نے فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اور وہ شاہکار ایسا بنایا کہ جب وہ جوانی میں ہوتا ہے، جوبن میں ہوتا ہے، اس کے اعضاء و جوارے، اس کی قوت و طاقت، اس کی ہر ایک چیز وہ مثالی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زوال ہونا شروع ہوتا ہے، جیسے چاند آپ نے دیکھا جب وہ طلوع ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ جوبن پہ جاتا ہے، 14ویں کا چاند بنتا ہے، قمر بنتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ کھجور کی پرانی ٹہنی اور شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے بھی اسی طرح کے نشیب و فراز ہیں کہ اس کی پیدائش ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر اس کا لڑکپن ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر اس کا جوبن ہے، پھر اس کی قوت اور طاقت ہے، سب کی سب چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ شام ہوتی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں وہ انسان جو ہے وہ اس سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو ظاہری تخلیق اور اس کی جو ظاہری قوت اور صحت اور باقی معاملات ہیں، ان معاملات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور بعض حضرات نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظمت عطا فرمائی، جو شرف نصیب فرمایا، جس اعزاز و مرتبہ سے نوازا، تو وہ اعزاز و مرتبہ کب ہے؟ جب بندہ اپنے رب کے احکامات کی پاسداری کرنے والا، جب اپنے رب کے دیے ہوئے مقام و منصب کو پیش نظر رکھنے والا، اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں کرے گا تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ وہ انسان وہ جانوروں اور چوپایوں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسی ذلتوں اور رسوائیوں کی پستیوں میں ڈال دیا، تو اس پستیوں کا جو انجام ہے وہ انسان کا مقدر بنتا ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو یہ ایمان لانے والے اس زوال سے، اس انحطاط سے، اس ذلت و رسوائی سے اور اس پستی سے اللہ رب العزت کی رحمت سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو پہلی شرط الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو ایمان لانے کی تکمیل اعمال صالحہ سے ہوگی۔ اعمال صالحہ کی قبولیت وہ ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان نہیں تو اعمال صالحہ جتنا آدمی مرضی کرتا رہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں۔ اور اگر ایمان تو ہے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہیں ہے، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو پھر یہ اس کے بعد یعنی بدلہ مل جانے کے بعد آپ کو کیوں جھٹلانے لگیں؟ یعنی بالدین سے مراد یا تو روز جزا ہے کہ روز جزا کے بعد کسی کے جھٹلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یا مراد یہ ہے
کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انسانوں کی تخلیق کا سارا معاملہ ہوا اور یہ معاملہ بلا وجہ نہیں ہوا، یہ جزا و سزا کے تصور کی وجہ سے ہوا۔ اب جب جزا و سزا کا فیصلہ ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، تو اس لیے اس کے بعد تو تکذیب کی اور جھٹلانے کی اور یہ جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن دنیا میں بھی اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم سے نوازا، ہدایت اور ایمان کی نعمت سے نوازا، تو وہ اللہ رب العزت کی ان اعلانیہ اور ایسی نعمتیں کہ جن کا انسان شمار اور حساب نہیں کر سکتا، اس کو قطعی طور پر جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اس کے جھٹلانے سے جو وہ اس کے جھٹلانے کی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی وہ ہمت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہ ساری کی ساری چیزوں کا اظہار فرما دیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العزت سب حاکموں سے بڑے حاکم نہیں؟ الیس اللہ، کیا نہیں اللہ رب العزت بأحکم الحاکمین، سب بادشاہوں سے بڑے بادشاہ؟ تو بادشاہوں سے بڑے بادشاہ، یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا، اس لفظ کا ہمارے ہاں اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو یہ احکم الحاکمین کا لفظ ہے، اس لیے بہت سارے حضرات نے لکھا ہے کہ کسی عام آدمی کے لیے شہنشاہ کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، اسے کہ شہنشاہ تو صرف ایک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اور صرف وہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ آدمی سنے تو اس کے اوپر کہے بلا وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ سب حضرات کہیں میرے ساتھ، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بلا شبہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد اگر آدمی یہ جو کلمات ہیں، یعنی موقع ایسا ہے تو یہ کلمات زبان سے کہہ دے، اگر ایسا موقع نہیں تو کم از کم دل میں اس بات کا اعتراف ہو کہ جی ہاں ہمارا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے زیادہ عظمت اور اس سے زیادہ شان اور اس سے بڑی بادشاہی اور سلطنت کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمیں مستقل طور پر جڑے رہنے کی اور اس کے فہم کی کوششیں جاری رکھنے کی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے ہاں آج انشاءاللہ العزیز مختلف کورسز کا جیسے آغاز ہوتا ہے، تو آن لائن ایک کورس ہم نے ان عالمات، ایک تو ہمارے ہاں فضلاء ساتھی یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں علماء، ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ان فاضلات کے لیے، ان طالبات کے لیے کہ جو ماشاءاللہ درس نظامی انہوں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد اب ان کو عربی کے حوالے سے جو مختلف کتب ہیں وہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو، اور پھر اس کے بعد تاکہ وہ اپنی مختلف جگہوں پر جا کر درس و تدریس کی خدمات اور فرائض سر انجام دے سکیں۔ تو الحمدللہ ان میں بڑی تعداد میں ملک بھر سے فاضلات شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ تو جو حضرات ہمارے قرآن کلاس والے ہیں وہ بھی ان بچیوں کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس مبارک نسبت سے قرآن کریم کو سیکھنے اور اس کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ جو طالبات شریک ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما لیں، اور خاص طور پر جن معلمات نے اپنی خدمات پیش کی اور ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑی محنت کر کے، اور بڑی میرے لیے خوشی اور حیرت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی طالبات اور معلمات ہیں کہ جن کو علمی اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ایسا رسوخ اور ایسی الحمدللہ اللہ نے مہارت دی ہے کہ جو بڑی قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ قرآن کریم کی کلاس ہے یا عربی سیکھنے کی کوشش ہے، سب آپ کی رضا کے لیے، آپ کے کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اوروں کو سمجھانے کے لیے، اے اللہ ہمارے اس جڑنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیں، استقامت نصیب فرما دیں، مستقل مزاجی کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آج تک جن جن احباب نے سیکھنے کی، پڑھنے کی، جڑنے کی کوشش کی، کریم اللہ آخرت میں اپنے قرآن اور دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اپنی رحمت سے ان کا حشر فرمانا، اپنا فضل اپنی رحمت شامل حال فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام حاجات مرادیں خزانہ غیب سے پوری فرما دیں۔ اے اللہ جو اساتذہ کرام یہاں ہمارے یہاں مدرسہ میں پڑھاتے ہیں یا جو ہماری معلمات آن لائن پڑھاتی ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیں۔
ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرما دیں، اور اللہ یہ جملہ دینی کاموں کے لیے جو ساتھی انتظامی امور میں، مالی امور میں، خدمت کے کسی شعبے میں جڑتے ہیں، کریم اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیں۔ اللہ ان سارے خیر کے کاموں کا اجر و ثواب ان کو، ان کے مرحومین کو اپنی رحمت سے کریم اللہ نصیب فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔